अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़फ़ार है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को ले चलता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 5 यही है कि क्या राह बदलने का गिला, क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस रह से चले तेरे दर व बाम ही आए। तो अल्फाज की मानी आपको बताता चलूं कि क्या राह बदलने का गिला, यानी रास्ता बदलने का गिला हम सफरों से, हम सफर रास्ते पर चलने साथ चलने वाले, जिस रह से चले रह रास्ते पे चले तेरे दर व बाम ही आए। दर और बाम, दर का मतलब दरवाजा और बाम का मतलब छत। तो इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूं बनता है कि हमें साथियों से राह बदलने का गिला नहीं है, हम जिस भी राह पर चल कर आते हैं हमारी मंजिल तुम्हारे घर का दरवाजा ही है। यानी इस शेर में, अब तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलूं, इस शेर में शायरा अदा जाफरी कहती है कि हम अपने सफरों से, हम अपने हम सफरों से राह बदलने का गिला क्या करें, क्या गिला करें। हम जिस भी राह पर चलाते हैं हमारी मंजिल तुम्हारे घर का दरवाजा ही होती है। लोग हमें पागल समझते हैं लेकिन हमारी हर मंजिल अपने महबूब पर ही आकर खत्म होती है और इसलिए हम इस रास्ते पर तन्हा भी सफर कर सकते हैं। यानी शायरा अदा जाफरी कहना असल में ये चाह रही है कि हमने जिस सफर की इब्तिदा की थी, हमने जिस सफर का आगाज किया था, उस सफर में मेरे साथ मेरे और भी साथी शामिल थे, मेरे और भी दोस्त शामिल थे, लेकिन उन दोस्तों में से सब आहिस्ता आहिस्ता रास्ते को बदलते चले गए और एक मकाम ऐसा आ गया कि हम अकेले ही रह गए। जिस तरह ये एक शेर मैंने कई दफा यानी कहा और पढ़ा और वो शेर बड़ा यानी जो नहीं लिया कि बड़ा प्यारा शेर है कि मैं तन्हाई को तन्हाई में तन्हा कैसे छोड़ दूं, मैं तन्हाई को तन्हाई में तन्हा कैसे छोड़ दूं, इस तन्हाई ने तन्हाई में तन्हा मेरा साथ दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि शायरा इसलिए कह रही है कि बहुत सारे लोग जो थे यानी वो क्या हो गए, उन्होंने रास्ता बदलने की कोशिश की लेकिन उनमें से सबसे आहिस्ता आहिस्ता रास्ते को बदलते चले गए। बकौल शायर, एक बकौल शायर, क्यों चलते चलते रुक गए वीरान रस्तों, क्यों चलते चलते रुक गए वीरान रस्तों, तन्हा हूं आज मैं जरा घर तक तो साथ दो, जरा घर तक तो साथ दो। तो यहाँ पे यानी अब साथियों ने चाहे रास्ते की मुश्किलात की वजह से रास्ता बदला या मंजिल पर न पहुंचने की वजह से नाउमीदी का शिकार हो गए, लेकिन शायरा को उनसे रास्ता बदल कर जाने पर कोई गिला या शिकवा नहीं है। इसका मतलब यह है कि शायरा कहना ये चाह रही है कि जिस सफर का आगाज यानी हमने इकट्ठा किया था, तो इस सफर में मेरे साथ मेरे और भी बहुत साथी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग जो थे वो शामिल थे। कहने का मकसद ये है कि शायरा कहना ये चाह रही है कि जब हमने सफर शुरू किया था, मोहब्बत का सफर शुरू किया था, तो मोहब्बत के सफर में बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने मुझे चाहा था, उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की और वो मोहब्बत करने की वजह से उन्होंने यानी मोहब्बत शुरू की थी कि उन्होंने ये सोचा था कि ये हमसे मोहब्बत करेंगे या करेगी। तो लिहाजा वो रफ्ता रफ्ता मैं मुश्किलात का जब शिकार था, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि दुनिया में वो लोग आपके बहुत करीब होते हैं जो लोग आपसे कुछ ख्वाहिश रखते हैं, आपसे दौलत की ख्वाहिश रखते हैं कि ये मैं इनसे दौलत लूँगा, आपकी गाड़ी को देखकर वो आपके करीब होते हैं। तो लिहाजा कुछ लोग
خوبصورتی کی وجہ سے کسی کے قریب ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ شاعرہ کیا کہہ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ جو یعنی سفر کا آغاز کیا تھا تو وہ رفتہ رفتہ ان لوگوں نے مجھے یعنی راستے میں ہی چھوڑ دیا، اور ان میں سے سب لوگ جو تھے وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ راستے کو بدلتے چلے گئے. مطلب راستے کو بدلنے چلنے کا مطلب انہوں نے میرے ساتھ محبت مزید چھوڑ دی، وہ نہیں نبھا سکتے تھے، اور ایک جگہ ایسی آ گئی کہ جہاں پہ ہم اکیلے رہ گئے. جس طرح انہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں چلتے چلتے رک گئے ویران رستوں، تنہا ہوں آج میں ذرا گھر تک تو ساتھ دو، یعنی گھر تک تو ساتھ دو. اسی طرح اب ساتھیوں نے چاہے راستے کی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے راستہ بدلا، یا منزل پر نہ پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے یعنی نا امیدی کا شکار ہو گئے، لیکن شاعرہ کو ان سے راستہ بدل کر جانے پر کوئی گلہ نہیں، مطلب وہ کوئی ندامت نہیں ہے، وہ خفا نہیں ہے، پریشان نہیں ہے. بہرحال جس طرح قول شاعر، منزل نہ ملی تو غم نہیں ہے، منزل نہ ملی تو غم نہیں ہے، اپنے کو تو کھو کے پا گیا ہوں. مطلب یعنی منزل نہ ملی تو غم نہیں ہے، اپنے کو تو کھو کے پا گیا ہوں. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعرہ کی دلی خواہش ہے کہ وہ جس راستے پر سے بھی گزرے وہ سامنے سے محبوب کا در و بام راستے میں آئے. یعنی وہ اس گلی اور کوچے سے گزرنے کا خواہش ہے جہاں سے انہیں محبوب کا دیدار ہو سکے. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے راستے پہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ محبوب کا گھر ہو، جہاں پہ اس کا دیدار ہو سکے، تو لہٰذا اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ راستے میں کوئی اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ طرح سفر کر رہے یا کوئی اس کے ساتھ سفر کر رہے، بلکہ بنیادی خواہش کیا ہے اس کا، یعنی محبوب کی دیدار ہے. اور جب عاشق و محبوب کے در اور بام مل گئے، اور جب عاشق و محبوب کے یعنی گھر کا دروازہ مل گیا، اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا، اور محبوب کے ساتھ اس کا دیدار جو تھا وہ دیدار اس کا ہو گیا، تو باقی چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا ایک شاعر اور بقول شاعر کہ کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، دل کا قاتل ہی سہی پر پیارا بہت ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں. تو بہرحال یعنی جو شاعرہ ہے تو یہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں ساتھ میں سفر کرنے والے لوگوں سے میں خفا نہیں نہ ہوں، اور میں گلہ بھی نہیں کر رہی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی حد تک تو وہ میرے ساتھ رہے. اور اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب ایک بندہ ہے اور وہ مطلب زندگی گزار رہا ہے، تو کبھی کبھار کچھ لوگ ان کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں یا ان کے دوست ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اس کے کام تو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دوستوں کے بھی تو کئی مسائل ہوتے ہیں نا، وہ ان مسائل کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں یا ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ مسائل کا شکار ہو کر اس دوست کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی دوست وہ دوست اسے کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت کام آئے. کبھی کبھار تو فراز احمد فراز یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. لیکن کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار وہ دوست جو آپ کا ساتھ نبھاتا تھا اور سخت مشکل یا سخت وقت میں یا مشکل وقت میں آپ کا کام آتا تھا، تو وہ آپ کو کبھی کبھار چھوڑ دیتے کیونکہ ان کی مزید مسائل، ان کی مشکلات، وہ مشکلات کا سامنا کرنا شروع کرتے. تو لہٰذا کبھی کبھار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ محبت چھوڑ دی، لہٰذا یہ میرا دوست نہیں رہا. تو کسی نہ کسی حد تک اگر آپ کا وہ ساتھی رہے، آپ کا وہ دوست ثابت ہوتا رہے، آپ کا وہ مطلب مدد کرتا رہے، آپ کے ساتھ وہ تعاون کرتا رہے، تو یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا کہ اس طرح نہیں ہوا کہ اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غم ہوتے ہیں. کچھ لوگ یعنی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی مطلب انہیں غموں کا شکار نہیں ہو سکتا. تو یہ انسان کو انسان سے خفا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اگر مصیبت آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاعرہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے میرا ساتھ جو دیا تھا جب میں نے زندگی شروع کی تھی تو اس وقت میں مشکلات کا شکار ہو گئی، لیکن کچھ لوگ جو تھے کسی حد تک انہوں نے تو ساتھ تو دے دیا.
گلہ بھی نہیں کر رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں یا دنیا کی زندگی میں اگر کوئی بندہ ہے اگر وہ کسی راستے پہ یعنی اکیلا نکل چکا ہے تو لہٰذا ان کو امید نہیں ہونا چاہیے. ان کو امیدوں کا سہارا اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں کا سہارا ہے. واحد سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لہٰذا اگر ایک انسان ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ میں تنہا ہو گیا، نہیں، تنہا کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، ایک دفعہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان کو تھوڑے لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کیا پتا وہ اللہ تعالیٰ سے اس لمحے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرے. تو کوئی بھی انسان یعنی کسی بھی انسان کو یعنی نومیدی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، مطلب یعنی میرا جو مکان تھا خستہ تھا، مطلب یعنی میں ناکام ہی ہو گیا. خستہ مکان مطلب وہ مکان جو گرنے والا تھا، گرنے کے قریب تھا، مسمار ہونے کے قریب تھا. تو میرے مکان کی جو دیوار، مطلب وہ جو دیوار تھی وہ گر گئی. تو لہٰذا لوگوں نے رستے میں، یعنی دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. مطلب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی انسان کو ناامیدی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان مشکلات کا مطلب سامنا نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہیں. اور کبھی کبھار ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ خود کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مطلب دوسرا بندہ خوشی محسوس کر رہا ہے، دوسرے بندے کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ دوسرا بندہ جس کو آپ خوش دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی کسی وقت مطلب یعنی مشکلات کا تو شکار تھے نا، مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. اب یہ وہ بندہ خوش ہے، تم مطلب پریشانی کا شکار ہو، تو یہ پریشانی تمہاری بھی اللہ تعالیٰ ختم کر سکتے ہیں. لہٰذا انسان کو ہر وقت پرامید رہنا چاہیے. اور جو بندہ پرامید رجعیت کے جذبے کو دیکھتے ہیں، رجعیت اور قنوتیت، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، یعنی مایوس مت ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس میں تو دیر مطلب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو خزانے بہت بھرے پڑے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کے بھی خالی نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرنا چاہیے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو شعر کی تشریح پسند آ گئی ہوگی اور آپ اس شعر کی تشریح سے یعنی استفادہ کریں گے. تو لہٰذا مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا، اگر کسی کے گھر میں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کر دیں، اور اگر کسی کے گھر میں بیماریاں، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو انہیں مہلک امراض سے ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.